पाकिस्तान में 5,000 के नोट पर कायद-ए-आज़म के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लगाई जाए। एक ऐसा अनोखा मुतालबा जिसने सियासी और अस्करी हलकों को चौंकने पर मजबूर कर दिया है। सेनेटर फैसल वावड़ा की जानिब से इस दावा के बाद कि अमरीका ईरान मुआहिदा दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने लैपटॉप पर खुद तैयार किया है। खबरें यह हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हमरा स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। इस मरतबा उनके लैपटॉप में अमरीका ईरान अमन मुआहिदे के हवाले से नया फार्मूला क्या है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की जानिब से किए जाने वाले अजीबोगरीब मुतालबे ने चौंका दिया है। और ज़राए का यह दावा है कि आलमी सतह पर भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात के पेश नज़र इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई है। इन खबरों पर डालेंगे तफसील के साथ रोशनी, लेकिन पहले आगे बढ़ने से आपको यह बताएंगे क्योंकि आज है तारीख 21 जून और आज पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है। हयात होती तो आज 73 बरस की होती। जुलाई 1977 से लेके अगस्त 1990 तक उन्होंने 13 बरस की तवील सियासी जदोजहद के जरिए पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कैसे मुकाबला किया। सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों को इस बेमिसाल जद्दोजहद को जानने के लिए और समझने के लिए क्रिस्टीना लैम साहबा की एक किताब है वेटिंग फॉर अल्लाह, इसका मुतालिया जरूर करना चाहिए। बल्कि इसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद फिर आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब ये किताब बताती है कि 9 में से 5 कोर कमांडर्स जनरल ज़िया के मोतमदीन खास थे। क्या ये लोग उसे हुकूमत करने देंगे? जी हाँ, सवाल किया गया इस किताब के अंदर कि 2 दिसंबर 1988 को इक़्तिदार संभालते ही बेनज़ीर भुट्टो इन लोगों के नरगे में आ गई जिन्होंने उसे मुतवातर 11.5 साल अपना दुश्मन समझा था। और सबसे पहले तो फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी जो उसकी हर नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए थी और उसकी हमायत करने वालों को बुरी तरह हरासा करती थी, और अब उन्हीं को बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत पर मामूर कर दिया गया था। यही सवालात बेनज़ीर के दिमाग में हलचल मचा रहे थे कि वो अब किस तरह उसकी वफादारी का दम भरेंगे। 9 में से 5 कोर कमांडर्स जनरल ज़िया के खास लोग थे। क्या ये लोग उसे हुकूमत करने देंगे? ये इसका एक पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के इसलिए सुनाया कि पाकिस्तान में आजकल जिस किस्म के हालात हैं उसकी बुनियाद क्या है, और पाकिस्तान के अंदर फौजी इस्टेब्लिशमेंट का सियासतदानों के हवाले से, खास तौर पर मकबूल सियासतदानों के हवाले से क्या रवैया रहा है, और इमरान खान साहब के हवाले से ये रवैया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का क्यों है, उसका बैकग्राउंड आपको हर सूरत बताना जरूरी था। तो जनाब पहले शुरू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहां तमाम तर लोगों को बिठाया जाए एक ही टेबल के ऊपर, क्योंकि इस वक्त एक बार फिर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, और जिन मुश्किलात को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आ चुकी है हरकत में। खबरें जनाब ये हैं कि FATF की नायब सदारत क्योंकि इंडिया को मिल गई है, और इंडिया को FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें एक दफा पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा चुका है, अब उसकी एक मरतबा फिर नायब सदारत भारत के पास चली गई है। और भारत के एक मुसलमान सियासतदान है असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि एक बार फिर मोदी हुकूमत को अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया की मजहबी सियासी जमात है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके सरबराह हैं असद अवैसी साहब, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने का मुतालबा कर रहे हैं। और इंडिया के सीनियर ब्यूरोक्रेट जुम्मे के रोज होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के हवाले से जो माली मामलत के ऊपर जो इसका इजलास था, उसमें जनाब सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 के लिए इदारे का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। और गैर जानिबदार हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अगला 1 बरस इस हवाले से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा, खास तौर पर ऐसे हालात के अंदर कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर बेचैनी है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, इंसानी हकूक के हवाले से मसाइल हैं, और पहले ही आलमी इदारों के अंदर भी, अमरीका की जानिब से भी, बरतानवी मानदगान के अंदर भी दबी आवाज़ें उठ चुकी हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बंदोबस्ती हुकूमत है उसे अपने कुछ मकासद के लिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट को अपने कुछ मकासद के असूल के लिए इस बंदोबस्ती हुकूमत की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान में फ़िलहाल इस बंदोबस्ती हुकूमत की हिमायत की जा रही है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो
امریکی عوامی نمائندگان ہیں وہاں پر بھی بل موجود ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر پابندیاں لگائی جائیں، اور اب اسی قسم کے دیگر معاملات منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے اب انڈیا، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ انڈیا FATF کی جو نائب صدارت ہے وہ سنبھالنے جا رہا ہے، اور اب اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ عالمی نیٹ ورک میں اس نے یہ اعتماد حاصل کر لیا ہے، اور اب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوانے کی جو بات ہے وہ اس کو صرف بھارتی خواہش نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسد الدین اویسی کی جانب سے کہ نومبر 2025 کے لال قلعہ خودکش دھماکے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی قسم کی انہوں نے مزید باتیں کی، کامیابی کیا ہے، گرے لسٹ بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پاکستان اس سے پہلے بھی جون 2018 میں پاکستان کو شامل کیا گیا تھا FATF میں، اس سے پہلے 2013 سے 2016 تک بھی پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ رہا، اسی قسم کے معاملات تھے۔ تو اس حوالے سے اطلاعات اب یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے کاؤنٹر کے لیے اس حوالے سے کرنا یہ چاہیے کہ عالمی سطح پر اگر خفیہ ایجنسیز یا ملکی سطح پر خفیہ ایجنسی اس حوالے سے کام کرتی ہے، بہتر زیادہ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ان تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، ایسے حالات میں ایک ایسی حکومت ہی برسر اقتدار ہونی چاہیے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، جس کو 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ تو جناب دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب نے چند دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایران معاہدہ جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی ان کا بھی کردار ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ میں نے اگر کسی جگہ جانا ہو تو میری مرضی ہے کہ میں اپنے ساتھ کون سی گاڑی اور کون سا ڈرائیور لے کر جاؤں گا، یعنی انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ جناب عاصم منیر صاحب بطور ڈرائیور جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان بٹوین دا لائن اشارہ تھا، نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن مثال انہوں نے ایسی دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا یہ بتانے کے لیے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی کردار، انہوں نے کہا یہ جو ایران امریکہ امن معاہدہ ہے یہ باقاعدہ طور پر آرمی چیف صاحب نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر خود اس کو تیار کیا ہے، اور رات گئے پھر خبر آتی ہے کہ جناب پہلے جو مذاکرات کینسل ہوئے تھے، پھر خبریں آئیں کہ امریکی قیادت بھی پہنچ رہی ہے سوئٹزرلینڈ، ایرانی قیادت بھی پہنچ رہی ہے سوئٹزرلینڈ، اور ہنگامی طور پر رات کو روانگی ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور 7 اعلیٰ سطحی وفد گیا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی جب وہ دورے پر جائیں گے اور فیصل واوڈا کے بقول تمام امن معاہدہ انہوں نے تیار کیا، تو ایک بار پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر گئے ہیں، اس مرتبہ ان کے لیپ ٹاپ میں سے کیا نکلے گا، کیونکہ پہلے جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بعد جس قسم کے حالات ہیں، اسرائیل کے لبنان پر حملے نہیں تھمے، اس کے بعد پھر امریکہ کی جانب سے پے در پہ اس قسم کے بیانات جو کہ صورتحال کو خراب کر رہے تھے، پھر ایک بار پھر ایرانی قیادت کو دھمکیاں، پھر جو پہلے معاہدہ سائن ہوا اسے کہا جا رہا ہے جناب یہ الیکٹرانک معاہدہ تھا، اور اس پر دور بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی دستخط کیے، ایرانی قیادت نے بھی کیے، شہباز شریف صاحب نے بھی دعوے کے مطابق اسلام آباد میں بیٹھ کر دستخط کیے، لیکن پھر اب نئے ہرمز دوبارہ بند ہونے کی اطلاعات آ گئیں، پھر ایک مرتبہ امریکہ کی جانب سے کہا جانے لگا کہ ہم جناب ایران کو سبق سکھائیں گے، دھمکیاں دی جانے لگیں، اور اب ایک مرتبہ پھر جب امید پیدا ہوئی امن کی تو شہباز شریف صاحب بھی روانہ ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی روانہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایران کا ایک چکر محسن نقوی صاحب لگائے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا معاہدہ کرانے کی کوشش میں مصروف ہے کہ جس کے نتیجے میں لمبے عرصے تک یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جنگ نہ چھڑے، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کو مانے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے، یا مستقبل کے اندر ان کا غزہ بورڈ آف پیس کا جو معاملہ ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا یا پاکستانی قیادت کا یا سعودی عرب کا کیا کردار ہوگا، اور کیا امریکہ سرکار کی نظریں آگے چل کر پاکستان کی اس تمام سیاسی قیادت کے اوپر پڑ سکتی ہیں۔ ان معاملات کو حل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پٹاری، بلکہ کہنا چاہیے ان کا جو لیپ ٹاپ ہے، اس مرتبہ اس میں سے امن کا کون سا فارمولہ نکلتا ہے۔ تیسری بڑی خبر جناب میاں نواز شریف صاحب کی تصویر 5000 کے نوٹ پر لگانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا جو سیاسی ماحول ہے پاکستان کے اندر، اور کس قسم کی موروثی سیاسی جماعتیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہ جن کے متعلق خبریں آ رہی تھیں کہ جناب وہ خود کو بڑا آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں، جنیوا گئے تھے، گلگت بلتستان سے واپس آئے، آزاد کشمیر کے اوپر ایک اجلاس کیا، کوئی ان کی خبریں اس طرح سے نہیں آ رہی تھیں، پھر اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب مکمل طور پر مائنس کر دیے گئے ہیں، بار بار انہیں ری لانچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے، بلکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بار بار انہیں کیا کہ آپ ذرا پریکٹیکلی آگے بڑھ کر حصہ لیں، لیکن ہر مرتبہ ان کی لانچنگ ناکام ہو جاتی ہے، اور یہ جو آخری لانچنگ گلگت بلتستان میں ان کی گئی اس کے بعد تو نون لیگ کو گلگت بلتستان میں ابرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر نواز شریف صاحب غائب ہو گئے، واپس آئے تو واپس آتے ہی پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کے صوبائی رکن اسمبلی ارشد ملک صاحب کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا۔ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں موصوف کیا فرما رہے ہیں، سنیے پہلے، میں اس کے اوپر پھر بات کرتا ہوں۔ جی اور اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ میاں محمد نواز شریف کا رائٹ ہے
کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی اس نوٹ پر تصویر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جنہوں نے موٹر ویز بنائے، جال بچھایا جناب اسپیکر، کیوں نہیں ان کا رائٹ ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو۔ آپ دیکھیں میاں محمد شہباز شریف نے آپ کے لیے جو گرین پاس۔ اچھا، پہلے کچھ حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے مطالبے پر بھی جاتے ہیں۔ اچھا، حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 1998 کے اندر جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکے کیے گئے تو پاکستانی عوام کی جانب سے، پاکستان کے میڈیا کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر بڑا دباؤ تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کسی صورت ان دھماکوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ امریکہ سرکار کی جانب سے بڑی بڑی آفرز بھی کی جا چکی تھیں، اور میاں نواز شریف صاحب صحافیوں سے گفتگو کیا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس وقت جو نوائے وقت کے ایڈیٹر ہیں مجید نظامی مرحوم، ان کا ایک مشہور زمانہ جملہ بھی جو ہے وہ اخباروں کی زینت بنا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ یعنی حقائق یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی کیبنٹ کے اجلاس جب بلایا کرتے تھے، گور ایوب صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے کچھ کچن کیبنٹ کے ارکان پاکستان کی ایٹمی طاقت کا باقاعدہ طور پر اعلان کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، نہ ہی جوابی دھماکے کرنے کے موڈ میں تھے۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا چیز بہتر تھی، لیکن بہرحال یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی طاقت بنایا اور اس قسم کی باقی ساری چیزیں، یہ کم از کم حقائق ذہن میں رکھنے چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب تیار نہیں تھے، اور پھر ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر استعفوں کی دھمکی دی تھی، حکومت چھوڑنے کا کہا تھا، عوامی دباؤ، میڈیا کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو پھر فیصلے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ساکھ ڈار کے ذریعے انہوں نے ایک ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اس سے پہلے اپنے ڈالر شالر انہوں نے سمیٹ لیے تھے۔ کیا اس دور میں ہوا اس پر کبھی تفصیلی ہم بات بھی کریں گے، لیکن جو لوگ ہمارے سینئر ہیں وہ ان تمام تر معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آخرکار میاں نواز شریف صاحب نے جو ایٹمی طاقت کہا جاتا ہے کہ بنایا، اس کے پیچھے بیسیکلی ان کا کردار کیا تھا، یا ان سے ماضی میں جو ہے اس حوالے سے کیا کردار رہا۔ اب اگر ارشد ملک صاحب کے اس مطالبے کی جانب اگر ہم بڑھیں، یہ جو رکن اسمبلی ہیں پنجاب کے اندر، ذرا سوچئے کہ مسلم لیگ نواز کیسی سیاسی جماعت ہے، اس کے جو سیاسی رہنما یا ارکان اسمبلی ہیں وہ کیسے ارکان اسمبلی ہیں، اور کیسے وہ منتخب تو ہو کر ڈیفینیٹلی وہ نہیں آئے، کیونکہ فارم 47 سے منتخب ہوئے لوگ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر بھی 2 تہائی اکثریت حاصل کی تھی۔ جب اس قسم کے لوگ پہنچیں گے اسمبلیوں کے اندر اور پھر اسی قسم کے مطالبات ہی سامنے آئیں گے، بجائے یہ کہ کوئی اس قسم کی بات ارکان اسمبلی کی طرف سے کی جائے جس کے ذریعے پاکستانی عوام کے حق میں کوئی بہتر مناسب قانون سازی کی جائے۔ آئینی قانونی صورتحال اس وقت جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن نہیں، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک جناب شاہکار ہے اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا، نمبر بنانے ہیں، تو اس لیے جناب پھر اس قسم کے مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ کل کو ہم یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر دے کہ جناب جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر لگائی جائے، کیونکہ ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو شخصیت یا پرسنالٹی ہے بانی ہے پاکستان کے حوالے سے، ان کے ساتھ کسی کا کمپیریزن یا کمپیریٹیو انالیسس نہیں ہو سکتا۔ ان کس قسم کے نئے کٹوں کو میرا خیال ہے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں طے ہو چکی ہیں ان کو طے ہی رکھا جانا چاہیے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اس خواہش کا اظہار مسلم لیگ نواز کی اپنی قیادتی کی جانب سے کیا گیا ہو، میاں نواز شریف صاحب نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کر دیا ہو، مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہو کہ ذرا یہ درفنتنی ایک چھوڑ کو تو دیکھیں اس کا کیا جو ہے وہ رد عمل آتا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔